बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे तमाम देखने वालों को। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के खत का मामला था, उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज खुद नोटिस पर लार्जर बेंच ने इस्तेमाल की है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि जी अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खुद खड़ा हूंगा। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इस तमाम मामले से आगाह थे तो उन्होंने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि सबको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। शुतर मुर्ग की तरह गर्दन को रेत के अंदर नहीं दबाया जा सकता। साथ ही जजेस की तरफ से भी ये अहम रिमार्क्स आए। अभी ये जो अहम मसला है इसका हल दस्तयाब नहीं हो सका था। खतूत की एक नई सीरीज है जो चल पड़ी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए खत भेजे गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के लिए खत भेजे गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस तरह के मशकूक किस्म के खतूत जो हैं वो मौसूल हुए। मामला ये है कि खत कौन और क्यों लिख रहा है, अभी तक इसके हवाले से कुछ भी अहम मालूमात दस्तयाब नहीं हो सके। और आज प्रोग्राम मुकाबिल में हमें स्टूडियोज के अंदर ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। अब्बासी साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब, आज के समाज से शुरू करेंगे। जी, मैं बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर आज़म है, उनसे हम सिर असल बात करेंगे, सियासत पे भी करेंगे, इकानमी पे भी करेंगे। मगर ये सर दस्त जो इस वक्त मसला है, ये एक भौन चाल है, तो उस पर करना बड़ा ज़रूरी है। एक यू टर्न नज़र आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पहले जो ये एक कमीशन एग्जेक्टिव को बता दिया गया था, सौंप दिया गया था कि वो TORs बनाएं, और फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम आया। पहले हम ये तासुर मिला था कि शायद वो एग्जेक्टिव की तरफ से आया, आज के लिए ये बताया गया कि नहीं, वो अदालत की तरफ से उनका नाम दिया गया। बहरहाल उसके बाद वो बड़े उसके ऊपर एतराज़ात आए। अब वो रिवर्स हो के आज 7 मेंबर का बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, और आज खुद नोटिस ले के उन्होंने उसके ऊपर बात की। तो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वकीलों का तबका, सियासतदानों का तबका, समाजवादी गवर्नमेंट पार्टी के ज़ाहिर है उनका एक डिसीजन ये रिवर्स हुआ है, तो उनकी तुक समझ आती है कि वो इससे खुश नहीं होंगे। मगर उसके अलावा जनरली सिविल सोसाइटी, वकला और मीडिया, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। हाँ, PTI जो है जिस तरह उनका एक तरीक़ाकार आजकल बन गया है कि मुख्तलिफ आरा आती हैं, कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, तो उनका फिर अगेन पता नहीं वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, बड़े मुतज़ाद किस्म का आया। गौहर खान साहब को देखा, वो बड़े कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट थे, मोहतातों के बात उन्होंने की कि जी बड़ी अच्छी बात है कि ये आज सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच बनता। और 7 मेंबर बेंच ने ये भी जो एक डिमांड की जा रही थी फुल कोर्ट करवाने की, उसके अंदर हालांकि कुछ लीगल अभाम हैं कि क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अपील का हक क्योंकि अब प्रोसीजर्स एक्ट के मुताबिक दे दिया गया है, अगर फुल कोर्ट होगा तो कल को अपील कितने मेंबर की कैसे की जाएगी। पर बहरहाल फ़िलहाल इशारा सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिया दिया है कि फुल कोर्ट इसके ऊपर वो करवाएंगे। अब मसला ये है कि ये एक छोटा इशू नहीं है, और ये वैसे कोई हैरानगी की बात भी नहीं है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ सालों से नहीं दिहाइयों से हो रही हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये आप असगर खान केस से देख लें कि अदालत के बेताशा फैसले आ चुके हुए हैं जिसके अंदर ये हमारे यहाँ ये गैबी ताकतों की इंटरफेरेंस सियासत के अंदर ये एक खुली हकीकत है। इसकी शिकायत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करते रहे हैं, या सियासी पार्टियाँ करती रही हैं, मीडिया करता रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते रहे हैं। मगर फ़र्क इस दफ़ा ये है कि इस दफ़ा एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन सारा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्वाय चीफ जस्टिस को उनको निकाल के साथ जजेस ने इकट्ठे हो के ये अपनी अर्जी पेश की है। तो एक पूरा हाई कोर्ट जब ये करता है तो उससे एक भूचाल आ गया है और सबको मौका मिल गया है। वरना ये कोई हैरानी की बात मेरे लिए तो नहीं है, बल्कि मैं पूछना चाहूँगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए
کہ یہ کتنا اہم ہے. یہ جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کے ایک خط نہیں، یہ پہلے بھی 2 خط تھے، یہ خطوں کا آنا اور اس کا اب ہماری پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اس پہ یہ بڑی بے بسی کا اظہار کیا ججز نے. 5 ہائی کورٹس ہیں. ایک ہائی کورٹ کے 75% جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فرض منصبی ہے اس کو ادا کرنے میں رکاوٹ ہے. انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے گائیڈنس مانگی ہے کہ ہم اس صورتحال میں کیا کریں. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں حیران ہوں کہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیا کہ حکومت کمیشن بنا رہی ہے. وہ جو انکوائری کمیشنز ہیں، جو کمیشنز ایکٹ کے تحت ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے. یہاں پر بڑا اسپیسیفک ایک کمپلینٹ سمجھیں یا ایک ریکویسٹ سمجھیں 6 ہائی کورٹ کے ججز نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کمیشن جو ہے وہ گائیڈ کرے کہ ہم کیا کریں. ہمیں فرض منصبی ادا کرنے میں رکاوٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. تو آج برڈن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب پہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ جو میری رائے یہ تھی کہ اس پہ فل کورٹ اگر بن جائے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ابہام ختم ہو جائے گا کہ مرضی کے بینچ بنائے گئے اور ان سے کوئی فیصلہ لے لیا گیا جو مرضی میں بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا سرکس ہم لگا لیتے ہیں، یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ شاید اس بات سے آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ اس چیز کے ابتدا کر دیں کہ ہماری جوڈیشری واقعی انڈیپینڈنٹ ہو سکے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماضی میں جو غلطی ہے آج کی غلطی کو جسٹیفائی تو نہیں کرتی. تو آج شاید موقع ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے درست کر لیں. تو میری یہ گزارش ہوگی، میری رائے یہ ہوگی کہ اس میں اس کو میڈیا سرکس نہ بنائیں، اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگز کریں اور اس کو کسی منطقی انجام تک اس بات کو پہنچائیں. کیونکہ جن اداروں پر یہ الزام لگایا گیا ہے وہ قومی نوعیت کے ادارے ہیں. ان کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. وہ بہرحال ملکی سیاست میں ملوث ہیں، تو ان کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں، اپنی درستگی کر سکیں اگر غلطی ہے. تو اس لیے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو میڈیا سرکس، میڈیا ٹرائل سے باہر رکھیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی باتیں جو آج کی پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی وہ تو اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ میں یہ کیا، یہ نہیں کیا. تو بہرحال ایک دلچسپ معاملہ پیدا ہوا ہے. اس سے اثرات ہوں گے ملک کی سیاست پر بھی، اور جو ملک کی آئندہ جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس پر بھی اس کے ایک آپ کے پاس موقع ہے کہ وہ ریفارم ہو جائے. ویسے معذرت کے صاحب، آپ نے بھی میڈیا سرکس کا کہا، اور آج بہت ہی سخت الفاظ میں چیف جسٹس صاحب نے بھی میڈیا کے حوالے سے بات کی. چیف جسٹس صاحب خود کئی دفعہ ماضی میں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آپ جوڈیشری کو جنرلائز کر کے ملائن نہ کیا کریں، آپ اسپیسیفک بات کیا کریں کہ اس جج نے کیا کیا. پھر آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بھی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. مگر یہ جو فیصلہ ہوا تھا کمیشن کو دینے کا، اس کا صرف میڈیا نے ہی تنقید نہیں کی، اس کی تنقید جو ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی آئی، اس کی سول سوسائٹی اس کی وجہ سے بھی آئی. 300 وکلاء نے خط لکھا، اور 300 وکلاء میں سے 2/3 کے قریب وہ تھے جو کہ بہت زیادہ ماضی میں جسٹس فائز عیسیٰ کے جب یہ مشکل میں تھے ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہوئے، وہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں تھے. تو صرف یہ میڈیا پہ ڈال دینا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نامناسب نہیں ہے. نہیں، میں میڈیا پہ نہیں ڈال رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو سپریم کورٹ ان کیمرہ یہ پروسیڈنگز کرے. کیونکہ جب کیمرہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کے ججز بھی، چونکہ ان کو ایک نیشنل پلیٹ فارم ملتا ہے، تو ہر ایک کی شوق ہوتا ہے کہ میرا نام بھی کل آئے. وہ اپنی انڈیپینڈنس کا اظہار بھی کرتے ہیں، کامنٹس پاس کرتے ہیں. اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کامنٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. تو پورا ملک جو ہے وہ کامنٹس کی بنیاد پہ ایک ملک کے اندر ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر
آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کی جو طے کیا ہے، طے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو منصف ہیں وہ آج انصاف مانگ رہے ہیں. یہ بڑی، مجھے یقین کریں یہ ایک دل دہلانے والی بات ہے کہ جب ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آگے کیا بچے گا. اس لیے آج یہ موقع ہے کہ اس کی درستگی کر دیں. کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، اس چیز کی درستگی کر دیں ایک دفعہ، تاکہ یہ معاملات اس کے بعد نہ ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ جج جو ہیں وہ فریادی بن گئے ہیں، اور آج جو بنیادی نقطہ آج جو بحث میں رہا عدالت کے وہ یہی رہا. چیف جسٹس صاحب نے بالکل، انہوں نے بہت غصہ کیا کہ یہ جو ایگزیکٹو کو یہ ذمہ داری دینا کہ کمیشن بنا کے اس کے اوپر جو تنقید آئی اس پہ وہ کوئی اتنے خوش نہیں تھے. مگر میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ جو عرضی لکھی گئی ہے، جو جج حضرات نے لکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ جناب ہماری تفتیش کرائی جائے یا ہمارا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا آپ یہ چیک کریں کہ ہوا کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعات ہیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیونکہ یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آئندہ آپ کو یہ مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی پارشل انڈورسمنٹ آ گئی. اور یہ عام آدمی کہے تو اس کی تفتیش ہوتی ہے، جب جج کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بیت رہی ہے تو اس کے کہنے میں فرق ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لائے عمل بتایا جائے، وہ تفتیش کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں لائے عمل بتایا جائے کہ ہمارے لیے جب یہ مداخلت ہو تو ہم کیا کریں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. عباس صاحب آپ کی کیا ہے؟ مختلف ہے اس سے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ ہمارا ایک فرض منصبی ہے، ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس فرض منصبی کی ادائیگی میں رکاوٹ آ گئی ہے. اور ہم پہ یہ انہوں نے پھر ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم پہ کیا دباؤ ہے، کیسے دباؤ ڈالا گیا، کیا کیا ہمارے خلاف کام کیے گئے. تو یہ ساری بات ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جوڈیشری کے لیے. آج جو بینچ بیٹھا ہے یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کریں گے جی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. آپ کی اپنی برادری جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تفتیش کیسے ہوگی، ایف آئی اے کرے گی، تفتیش کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بات کی بات ہے. وہ تو صرف مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہمیں بتایا جائے کہ ہم عام آدمی تو ایف آئی آر کرا دیتا ہے جا کے سیدھی سی. جج کے لیے کیا حکم ہے کہ جب اس کے پاس آئے وہ زیادہ تھا وہ چیف جسٹس، انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس آف اسلام آباد کے پاس بھی گئے، ہم سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی گئے، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. وہ تو صرف ایک لائم کوڈ آف کانڈکٹ اور رولز آف انگیجمنٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی. جی بالکل. وہ عامر صاحب جب دیکھیں تو وہ بنیادی بات کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں یا نہ کریں، ہم جو فیصلے کریں وہ قانون کے مطابق کریں یا نہ کریں. یہ وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. یہ معمولی بات نہیں ہے. صحیح ہے. میں اگر عباس صاحب اجازت، عامر صاحب آپ کی اجازت سے، اس وقت ہمارے جو اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی ابھی جوائن کیا. بہت شکریہ ثاقب، تھینک سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا ثاقب، یہ بحث ابھی اسی وقت پہ ہو رہی ہے کہ کس کا اختیار ہے، کیسے ہوگا. جو ججز نے خط لکھا، آپ نے اس پورے معاملے کو کور کیا ہے، بتائیے گا کیا کہیں پر یہ بھی معاملہ زیر غور آیا؟ اور فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب، انہوں نے یہ بات کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے یہ عدلیہ کے اختیار میں نہیں رہا کہ وہ یہ سارے معاملے کو دیکھے، اسی لیے ایگزیکٹو کو انوالو کیا گیا، گورنمنٹ کو انوالو کیا گیا. ذرا اس کی اپڈیٹ دیجیے گا. اس میں ایک تو معاملہ جو ہے وہ اب یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی کمیشن کو، جس طرح کا انکوائری کمیشن ہے اس کی پہلے جو کمیشن بنا ہے اس کی طرف جائے گا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی دیکھے گی. اور یہ آج چیف جسٹس قاضی فائز نے یہ اندیا بھی دیا کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ شاید ہم فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے گی. تو آج اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اب ہم 184(3) میں آ گئے. اگرچہ آج کی جو اگر آپ ساری پروسیڈنگ آپ گھنٹے کی دیکھیں تو اس میں مکالمہ جو تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل کا، وہ اسی پہ تھے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے 184(3) میں، اور سپریم کورٹ کا اختیار کتنا ہے. سپریم کورٹ کا اگر کوئی کمیشن بنے بھی تو اس کا اختیار کم ہوگا، اور جو انکوائری کمیشن ہے اس ایکٹ کے تحت 2017 کے، اس میں جو ہے وہ اختیار زیادہ ہے، فوجداری کا، سول کا، کنٹیمپٹ کا اختیار ہوتا ہے، اس کا اختیار زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک مکالمہ تو تھا
لیکن 1 گھنٹے کی پروسیڈنگ کے بعد جب باقی ججز نے بولنا شروع کیا، سینئر پیونی جج جو جسٹس منصور علی شاہ جو تمام ایونٹس میں موجود تھے، مطلب جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ہائی کورٹ کے ججز سے ملاقات ہوئی، تمام ایونٹس میں وہ موجود تھے، تو انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا. انہوں نے کہا اب 184(3) میں ہم آ گئے ہیں، اب ہم نے یہاں سے آگے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ ہی دیکھے گی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ اگر بناتی ہے تو فل کورٹ میں دیکھا جائے گا. جس طرح واسف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے، یہ معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ان ڈیپتھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ لیول پہ جس طرح یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو شروع کر سکتے تھے، تو جب کسی جج کے خلاف اس طرح کا انفلوئنس ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو اس میں جج ان کا جو کوئی آرڈر فرسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جایا کرتی ہیں. اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ایک روٹین کی کارروائی کرنے کے بعد اس میں جزا سزا کا عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ عدالت انہی ججز سے ایفیڈیوٹس لے کے دوسری طرف سے رسپانس لے کے اس پہ کوئی فیصلہ بھی کر سکتی ہے، اور انیشلی جو ایگزامن کرنی ہے چیزیں وہ سپریم کورٹ خود بھی دیکھ سکتی ہے اگر فل کورٹ بیٹھ گئی. تو یہ ایک سینیریو جو ہے وہ کم سے کم اس لحاظ سے تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اب معاملہ سپریم کورٹ ہی دیکھے گی. اب معاملہ دوبارہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جائے گا، ایسا جو ہے لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جو ریٹن آرڈر دینا ہے، ریٹن آرڈر میں کوئی ایسی چیز بھی آ سکتی ہے کمیشن کے بننے پہ تو کافی لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ کیا کمیشن کے جو ٹی او آرز ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور ٹی او آرز اور اس کو سپروائز جو ہے عدلیہ کرے گی، یا ایگزیکٹو جس کے اوپر الزام ہے، جس کے نیچے یہ تمام لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بہرحال ایگزیکٹو کے نیچے آتے ہیں. یہ ایک ایشو تھا، پر وہاں پہ مختلف آراء نظر آئیں. چیف جسٹس صاحب ابھی بھی کل کے اپنے فیصلے کو نظر آیا کہ تھوڑے سے غصے میں بھی ہیں اور ابھی بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جبکہ خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز آئیں. میں آپ کی اجازت، میں بھائی صاحب آپ کی اجازت سے بھی پڑھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، مگر سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. ججز کے خط کے معاملے پر ایگزیکٹو نامزد ہیں، کیا خط کی انکوائری بھی ایگزیکٹو کرے گی؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی خط میں جج کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ اب بھی جاری ہے. آپ ہم سیاستدان کوئی کہے تو اس کے اوپر تو وہ آتا ہے. اب ظاہر ہے اطہر من اللہ صاحب سینئر جج جو ہیں جنہوں نے فیوچر میں چیف جسٹس بھی بننا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ اب بھی جاری ہے، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، بہت کچھ ہو رہا ہے. 2017 سے انہوں نے وہ بھی ذکر کیا، 2017 سے یہ سب چلتا آ رہا ہے. ماضی کو نہ کھولا جائے. اب یہ ماضی کو نہ کھولنے پہ بھی میں چاہوں گا اس کے اندر بھائی صاحب کہ ایک یہ ہے کہ بالکل ماضی کے اندر سے بھی یہ کوئی آج کے سلسلے سے ہم نے کہا نہیں ہے، یہ ماضی سے ہوتا آ رہا ہے، اور 2017 کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آپ تو ڈائریکٹلی اس کے افیکٹڈ رہے ہوئے ہیں، پر وہاں دو خیال آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ کھولنا بھی ضروری ہے سارے ماضی کی چیزیں، مگر پھر وہ اس کی جورسڈکشن وہ اتنی پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے کہ جو ماضی میں دیکھا گیا کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جی عباسی صاحب. میں آپ سے پوچھوں. جی سوری، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر ہم ماضی کو کھولنا شروع کریں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ 1947 تک جانا پڑے گا. تو میری یہ گزارش ہوگی چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ اس ملک پہ ایک احسان کر دیں اور ایک جوڈیشل ٹروتھ کمیشن بنانے کا ڈائریکشن کر دیں حکومت کو، کہ ایک ٹروتھ کمیشن اس ملک میں بن جائے جس میں یہ سب حقائق سامنے آ جائیں، تاکہ اس ملک کے عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. اس کا فیصلہ ملک کے عوام خود کر لیں گے کہ کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا. حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے. یہ پیچھے جا کر یہ کوشش کرنا کس نے کیا کیا اور کب کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا، یہ باتیں نہ ہونے والی باتیں ہیں. تمام جو دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر ایسے معاملات پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا حل ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائے ہیں. میں صرف ٹروتھ کمیشن کی بات کرتا ہوں کہ صرف حقیقت جو ہے، جو بھی اس معاملے کے بارے میں کوئی نالج رکھتا ہے، کوئی اس میں حصے دار رہا ہے، وہ آ کر پروسیکیوشن سے
مستثنا ہو کر اپنے حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دے تاکہ اس ملک کی جو حقیقت ہے یہ اس کی تاریخ تو کم از کم درست ہو سکے. باقی یہ اس معاملے کا فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے. اطہر مولانا صاحب نے بالکل درست کہا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور جو 6 ججز ہیں انہوں نے کچھ اسپیسیفک, مجھے یاد ہے کہ اپنے خط میں کچھ اسپیسیفک بھی کیسز کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا ہے. تو بہرحال اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, اس کو آپ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور اس کو حل کریں اور مستقل بنیاد پہ حل کریں. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ وے فارورڈ ہونا چاہیے ملک کے اندر, کچھ بنیادی مسائل کے اوپر فہم و تفہیم کے ساتھ کوئی رولز آف انگیجمنٹ طے کر لیں, مگر یہ بحث رہتی ہے ہمیشہ کہ کون کرے گا. تو یہ ایک اپرچونٹی آ گئی ہے کہ جوڈیشری کے کورٹ کے اندر یہ گیند پھینک دیا گیا ہے, جس کے بہانے یہ درستگی کرتے ہوئے یہ جو آپ کا آئیڈیا, یہ پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں بات, اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ سٹارٹ جو ہوگا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, وہ سچائی بیان کرنے سے ہوگا. تو یہ موقع سے کیا جا سکتا ہے. میں اسپیسیفک پہ چاہوں گا ثاقب آپ سے پوچھنا کہ جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہر ہائی کورٹ کے پاس اپنی پاور ہے, وہ استعمال کریں. ہم ہائی کورٹس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہ رہے, جس سے کہ یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب توہین عدالت کی اس میں اختیار جو ہے یہاں تو ماتحت عدالتوں نے کیا, آپ تو ہائی کورٹ ہیں, جب آپ کے خلاف یہ ہے آپ خود بلا سکتے ہیں. مگر اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اس لیے تھوڑا سا یہ زور پکڑا ہے اس ساری موو نے کہ یہاں 7 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. جب ایک جج کرتا ہے تو وہ سنگل آؤٹ کر لیا جاتا ہے, اور ان سب نے اپنے طور پہ کوششیں علیحدہ علیحدہ کر چکے ہیں. یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے پاس اپنے جا چکے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کے پاس جا چکے ہوئے ہیں, یہ شکایتیں پہلے ہو چکی ہیں, مگر اس کا یہ نکلا نہیں ہے. کسی آج کل کے ماحول میں یہ ایک جج سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چیف جسٹس بندیال صاحب, ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کسی کو بلانے کے لیے کہ جناب یہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن نہیں کر رہے. تو ابھی بھی جو ہے نظر آیا, ہم نے یہ الزام لگایا کہ عدالت نظر آ رہی ہے کہ جان چھڑاتے ہوئے. تو اب جو ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہائی کورٹ کے ثاقب جو ججز ہیں وہ توہین عدالت میں ان تمام طاقتور لوگوں کو بلا لیں گے, کہیں گے جی ہاؤ ڈیئر یو. ایک تو وہ عامر صاحب بات کی درمیان میں وہ جی بالکل آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بات کرتے ہوئے درمیان وہ جسٹس اطہر منالہ کے مستقبل کے چیف جسٹس کی بات ہو رہی, تو وہ مستقبل کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے بلکہ وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی پہلے ہی. میں نے کہا یہ تھوڑی سی کر دوں. اس کے علاوہ جو آپ نے ایگزیکٹلی جو بات کی جو ہائی کورٹس کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. مجھے بھی تقریباً 10-12 سال ہو گئے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے. اس سے قبل بھی جو جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ مجھے کم سے کم یہ بتائیں تو صحیح کہ کتنے کو جو طاقتور حلقے ہیں جو ہوں بھی جو ہے وہ سرونگ ہوں, تو کتنوں کو آپ نے اس قسم کے کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہوئے ہیں, کبھی ایشو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی ایگزامپلیں مطلب خاص ملتی نہیں ہیں کہ کوئی اس قسم کا کوئی سین جو ہے وہ ہوا ہو. تو اس لیے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کے ساتھ ملا کے ہمیں کنٹیمپٹ جب کہتے ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے, یا ایک بحث جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ میں بلا لینا چاہیے تھا. تو یہ آپ نے یہ بات کی ابھی اپنے سوال میں کہ پہلے سنگل آؤٹ کر لیا جاتا تھا کہ کسی ایک جج, تو یہ تمام اکٹھے اسی لیے ہوئے کیونکہ واقعات سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا, سب اکٹھے اسی لیے ہوئے, اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ یہ کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں. انہوں نے نہیں کی, 1 سال نہیں کی. تو جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ بڑا ویلڈ تھا. انہوں نے بلکہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ہم ہائی کورٹس کے اختیارات میں نہیں جا سکتے, ان میں ڈائریکشن نہیں دے سکتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے سامنے سوال آ گیا وہ تو دیکھیں کہ وہ تو ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کرتا, پھر انہوں نے کرنا کیا ہے کہ فیوچر میں کیسے روکے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری والا جو جج ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کرے گا اگر اس کو کوئی انفلوئنس کرتا ہے, مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ آج کے بعد تو یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. آپ نے جس جمال مندو خیر ان کو سنا ہوگا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم آج کے بعد تو ہم یہ فیل کریں کہ ایک آزاد جو ہے وہ اس ماحول میں ہم جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں موجود تو ہیں.
ہائی کورٹ لیول پہ یہ ہونی چاہیے، سیٹل ہونی چاہیے تھی کنٹیمپٹ میں اگر بلا لیتے، کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہوتا اگر وہ کنٹیمپٹ میں ان لوگوں کو بلاتے. اب سپریم کورٹ کے اوپر سارا جو ہے وہ وزن تو سپریم کورٹ کے اوپر آیا ہے، سپریم کورٹ نے یہ وزن لینا ہے، لے گی، یہ جو ہے وہ عام سوال ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب جو اس میں فل کورٹ آئے گی، فل کورٹ میں جو نئے ججز ہیں جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، وہ بھی آئیں گی. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی بھی اوپینین اس حوالے سے موجود ہے، اور وہ اوپینین ہمیں فل کورٹ میں بھی نظر آئی ہے. فل کورٹ میں جو ریٹائرڈ جج یا جو کمیشن والی بات تھی اس پہ جو ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، وہاں پہ ان کی اوپینین جو ہے مختلف تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ادارہ سپریم کورٹ بطور ادارہ اس پہ ریئیکٹ کرے، اور اس میں جو اس کے ادارے کی سطح پر جو رسپانس ہے وہ آنا چاہیے. اور 184(3) میں اور اسی طرح فل کورٹ کی یہ بات ہو رہی تھی، آخر میں وہ معاملہ وہیں پہ پہنچ گیا ہے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب کسی نہ کسی کنکلوژن پہ جانا ہے. ایسا لگ نہیں رہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکے گا. جو ثاقب، مجھے جو اس کے اندر لگتا ہے، اس کے دو اہم زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ججز نے یہ عرضی ڈالی ہے کہ جناب ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ بتائیں کہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے جبکہ اس طرح ایگزیکٹو کی مداخلت کی جا رہی ہو تو ہم کیا کریں، جس کا کوئی تفتیش سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کلیئرلی یہ کہا جا سکتا ہے. دوسرا آف کورس جو اس کے اندر الزامات ہیں، میں نے اس طرح کہا پارشلی ان کی انڈورسمنٹ آگے بھی ہے، اس خط کے اندر موجود ہے کہ جب ان کو یہ یقین دلائی گئی چیف جسٹس کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے، کہ جی نام ہماری بات بھی ہو گئی ہے اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ مداخلت نہیں ہوئی، جبکہ مداخلت جاری رہی، تو وہ ایک سیپریٹ ہے. اس کے لیے جو ہے ایک کیا آپ کے خیال میں کمیشن ایک جوڈیشل اس کے انڈر جو ہے وہ نگرانی میں بنے گا، مگر اس کا فیصلہ تو یہ فل کورٹ ڈائریکٹلی کر سکتی ہے کہ انسٹرکشنز دینا کہ ایسی صورت میں ججز کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اگر انہوں نے جو میکانزم بنانا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے، یا کوئی ایسا ضابطہ کار طے کرنا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ یا کسی اور جج کو اپروچ کرتا ہے، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کریں گے، اس قانونی طور پر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو بغیر اس کے بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ دے بھی سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کا جو تحریری آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. وہ جب بھی آتا ہے اس میں کیا جو ہے وہ لکھا ہوگا. جو پہلا ہمارا پورشن ہے جو آپ نے بیان کیا، اس کا جواب اس میں ہو سکتا ہے. اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح آگے لے کر چلے گی، اس میں میرے خیال ہے کہ کنفیوژن ابھی بھی آج بھی ججز میں تھی، اور آئندہ بھی یہ فل کورٹ کی سطح پر جب ججز بیٹھیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ کس نہج پہ اس کو لے کر چلتے ہیں. ایک معاملہ تو سمپل یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بات کی ہے اور یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے. یہ بات آئی ہے، اس پہ دوسری طرف سے رسپانس لے کے اس کو کوئی فیصلہ کریں، یا اس پہ کوئی مطلب انویسٹیگیٹ، تو اب وہ اس کو ان ڈیپتھ دیکھنا، کراس ایگزامن کرنا، سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہونا، یہ تو ایک پورا پروسیس اسی طرح نہیں ہوگا. اگر نارمل جو انکوائری کمیشن ہے یا جوڈیشل کمیشن اگر بنے تو وہ پورا ایک پروسیس جو ہے ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ کیونکہ اگر فل کورٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ اپیل والا رائٹ بھی ختم ہو جائے گا جو ایگریوڈ پارٹی ہوگی. تو پھر وہ کہیں گے کہ شاید ہمیں اب انصاف جو ہے وہ کم سے کم پورا کرنا چاہیے کہ جو رسپونڈنٹ سائیڈ ہے اس کو پورا ٹائم پورا اس کے بعد بھائی صاحب سے سیاست، پارلیمنٹ اور اکانومی وغیرہ بات کر چاہوں گا. کوئکلی ایک ہمیں ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو ایشو یہ رہتا تھا کہ کیونکہ ابھی جو نئے پروسیجر ایکٹ بن گیا ہوا ہے اس کے اندر اس لیے وہ بتایا جا رہا تھا کہ 7 ججز کا بنایا ہے کہ اپیل اگر کرنی ہو تو 8 چاہیے، ٹوٹل 15 جج ہیں. تو جب یہ فل کورٹ بن جائے گا تو وہ اس کی اپیل کا جو اب طے ہو گیا ہے کہ 184(3) میں ہوگی، اس مسئلے کا کیا بنے گا پھر؟ یہ وہ مسئلہ ہے جب یہ سماعتیں ہو رہی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، اس وقت جسٹس عائشہ ملک یہ سوال بار بار اٹھا رہی تھی اور اس پہ بہت ٹرول بھی کیا گیا. عائشہ ملک نے یہ سوال اس وقت بھی کیا تھا کہ اس کا اگر اپیل کا فیصلہ کرنا ہے تو فل کورٹ ہے، تو یہ بھی اس وقت کہا گیا تھا کہ اپیل فل کورٹ تو بس فل کورٹ ہے، اس کی کیا اپیل ہونی.
بالکل یہی بات ہوئی تھی. اور فل کورٹ پھر فل کورٹ ہے, اس میں کیا اپیل ہوگی, کیونکہ جتنے ججز وہ کیس سن رہے ہیں اس سے زیادہ کو دوسرا سننا چاہیے. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ 15 جج اگر فل کورٹ بیٹھ کے سن لے تو 16 ججز تو ہے نہیں ہے, مین کے ان 15 کے علاوہ جو ہے وہ 16 تو ہے نہیں ہے. تو یہ ایک میرے خیال فل کورٹ پھر فل کورٹ یہ, اس سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اپیل میں. یعنی لاسٹ ورڈ بھائی صاحب آپ اس ٹاپک پہ کرنا چاہیں, پھر ہم آپ سے باقی چیزوں کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے. نہیں دیکھیں, میں اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں. ملک کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اور ایک بڑا اہم موقع ہے جوڈیشری کے پاس اپنی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کرنے کا اور ان معاملات کو درست کرنے کا. لیکن یہ درستگی جو ہے اس کو پروسیجرل ایشوز کی نظر نہ کریں. اس بات کی جو ان کے پاس یہ خط آیا ہے اس کی روح پہ جائیں کہ مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کو حل کریں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کو بالکل سینسیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میڈیا سرکس نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو کا حل چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہ پروسیجرز کے پیچھے جو ہے نا لاسٹ ان ٹرانسلیشن کہتے ہیں نا, لیٹس ناٹ لوز اٹ ان پروسیجرز. ویری ویل سیڈ. بریک کے بعد ابھی بریک لے لیتے ہیں. ثاقب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک سے واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیاست اور پارلیمنٹ اور دیگر معاملات کے اوپر ابھی تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. اب کچھ بات کریں گے پاکستان میں موجود جو سیاسی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, اس پہ عباسی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. جی عامر صاحب. جی بھائی صاحب سے خاص طور پہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹلی یہ الیکشن سے پہلے سے یہ اور ان کے رفقا کہہ رہے تھے کہ جناب یہ وے فارورڈ اگر چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو رولز آف دا گیم جو ہے نا وہ سیٹ کرنے پڑیں گے, ورنہ یہ پرانے ہی سراغ سے بار بار ڈسے جانے والی بات ہے. تو میں اب چونکہ عید کا موقع بھی ہے اور لوگوں کو رمضان کا مہینہ ہے, بہرحال ایک امید چاہیے ہوتی ہے, خوشخبری چاہیے. تو ہم کیا خبریں دیں کہ یہ کل پرسوں جو ہے 10 روپے کے قریب جو ہے 9 روپے 66 پیسے پر لیٹر پٹرول بڑھ گیا ہے, 2 روپے 75 پیسے جو ہے پر یونٹ بجلی بڑھ گیا ہے, مہنگائی بالکل ازدہا اس کا جو ہے ہر ایک کو یوں ڈس رہا ہے. سیکورٹی ایوری ڈے سب سے زیادہ ہماری لائف لائن سی پیک ہے, وہ گوادر سے لے کے آپ وہ دیکھ رہے ہیں کے ایچ تک جو ہے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور ڈکیتیوں کا کبھی کچے کے علاقے کا, ابھی کراچی کی ڈکیتیاں نہیں آ رہی. سیکورٹی پھر ہر جگہ ایک منقسم ادارے کہ وکیلوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں, ججوں کی لڑائیں چل رہی ہیں, میڈیا بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, سیاستدانوں کا. اور بالکل بھائی صاحب آپ کو اور ہمیں بھی 35 سال کے قریب ہو گئے ہیں یہ اسی پارلیمنٹ کے ارد گرد, تو وہ irrelevant ہو گئی ہے. تو کوئی اچھی خبر کیا دیں عوام کو, اور کیا what is the way forward? It is a trite cliché question, but again we have to go back to it. جی یہ جو آپ نے خبر والی بات کی, اصل مسئلہ یہی ہے کہ آج ایک مایوسی کی لہر ہے ملک کے اندر. آپ یقین کریں ہر شخص اپنی جگہ مایوس ہے. میں بھی ایک افطاری تھی حلقے میں, وہاں سے آ رہا ہوں اور وہاں ہر جماعت کے لوگ موجود تھے اور سب ایک مایوسی کی بات کرتے ہیں. یہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک بات ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں آج سیاست کیا رہ گئی ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی بات ہے. مجھے کچھ پی ٹی آئی کے ممبران ملے, انہوں نے کہا جی ہمیں سختی سے ہدایت ملی ہے کہ آپ نے کسی بھی حکومت کے آدمی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا. یہی کیفیت پچھلی حکومت میں تھی. دوستیاں ہیں, پرانی ہیں, کسی نے ہنس کر بات کر لی, آپ یقین کریں اس سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ تم نے کیوں حکومت کے آدمی سے مل کر بات کی ہے. تو جب یہ ماحول ہوگا, آبجیکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے پارلیمان کے اندر, پارلیمان سے باہر. آج سیاست صرف ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کا ماحول ہے. ملک کے ایشوز ایک طرف ہیں, ملک کے معاملات ایک طرف ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ آج آپ کسی جماعت کو اس ملک کی ہر سیٹ دے دیں وہ کام نہیں کر پائے گی, کیونکہ نہ صلاحیت ہے, نہ وہ سوچ ہے, نہ وہ فکر ہے. آج جس نہج میں ہمارا ملک ہے, آج تو آپ کو ایک بڑی سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے, آپ کو ہاتھ پیر مارنے چاہیے,
آپ کو معاملات کو حل کرنے کی بات کرنی چاہیے. ہم سے بنیادی چیزیں ہی نہیں سنبھل رہی. تقریباً 2 مہینے ہو گئے الیکشن کو, یہ وہ 100 ڈیز کی بات کی جاتی ہے, اب 100 ڈیز پورے ہونے لگے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک ہم سے کابینہ نہیں بنتی. پہلے جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں کابینہ جی بہت بڑی بن گئی. اب پرائم منسٹر صاحب پریشان ہو گئے, ان سے وہ وزیر بناتے ہی نہیں ہے کہ جی مجھ پہ بڑی تنقید ہوگی. یار آپ کے پاس پتہ نہیں 46 یا 48 ڈویژنز ہیں, آپ کو کم از کم ایک وزیر تو چاہیے ایک ڈویژن پر. تو یہ کام کون کرے گا؟ آج جو وزراء ہیں ان کی صلاحیت آپ دیکھ لیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. آپ نے 3 ان کو 3 4 ڈویژن وزارتیں, ڈویژن, بڑے ڈویژن, ٹیکنیکل ڈویژن, جی نہیں مینیج کر سکتے. تو پھر یہ کس قسم کی حکومت آپ چلائیں گے؟ اور پھر جو اب آپ دیکھ لیں جو ایک اپوزیشن کا اتحاد سا بن گیا ہے, وہ بھی ساری بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو آج جو کنفرنٹیشن ہے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر, وہ بڑی ہے, وہ کم نہیں ہوئی. آج تو اس تفریق کو کم کرنے کی ضرورت تھی. عوام کو نظر آتے کہ ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کٹھی. اچھا قطع کلامی کی معافی ہے باسط صاحب, یہ جو آپ موجودہ حالات اور عوام کی مایوسی کی بات کر رہے ہیں, ایک اہم خبر تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی آنی ایکسپیکٹڈ تھی کہ موجودہ حالات میں ایک نئی سیاسی جماعت کی گنجائش باقی ہے اور تھی بھی. تو آپ لوگ پھر کیوں اس سائڈ پر ہو گئے؟ آپ لوگوں کی طرف سے یہ خبر کیوں نہیں ہے, یا نئی سیاسی جماعت جس کا وجود ہونے جا رہا تھا, اطلاعات تھیں, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں بالکل ایسی سائڈ پہ نہیں ہوئے. بالکل ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, مشاورت جاری ہے. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے 6-8 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سیاسی جماعت ایک بہتر سوچ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے ملک میں آئے گی. یہ وہ جماعت نہیں ہوگی جو کسی مخصوص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, یا سیاسی ہیرا پھیری کے لیے, یا کوئی پارکنگ لاٹ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں سے توڑیں اور ان کو اکٹھا بٹھایا جائے. یہ بنیادی طور پر ہماری یہ کوشش ایک ایسی ایک سوچ آئے کہ جو ملک کے مسائل کا حل دے سکے. یہ بھائی صاحب ہم تھک گئے ہیں سبھی یہ والا لیکچر دیتے اور سنتے کہ یوں ہونا چاہیے, جبکہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے اور وشیس سرکل ہے, نکل ہی اس سے نہیں پا رہے. جو کھڑکی میں آ جاتا ہے تو وہ بس کھڑکی میں آ جاتا ہے, دوسرے تالیاں بجاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں, اور جب تک کہ ان کی اپنی باری آئے تو یہ کبھی تو یہ لاک جیم جو ہے, یہ جگرناٹ کہہ لیں, کھڑکی کہہ لیں, یہ کب ٹوٹے گا؟ یہ ہماری زندگی میں ٹوٹے گا. آپ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم ہمیشہ احتساب کی باتیں کرتے ہیں. آج آپ یقین کریں جو ہمارا نظام ہے یہ کرپٹ سیاستدان کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس کو تحفظ دیتا ہے. اور جو لوگ کوئی عقل کی بات کر سکتے ہیں یا ملک کی بات کرتے ہیں یا انصاف کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ سزا دینے کے لیے یہ نظام استعمال ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے, اس کا نام نیب ہے. آپ دیکھ لیں اس نیب نے 25 سال میں کیا ہے, اس ملک کی حکومت کو مفلوج کر دیا ہے. آپ نے احتساب کرنا ہے, بہت آسان نظام ہے, ٹیکس کا نظام ہے. اس قومی اسمبلی کے ممبران, سینٹ کے ممبران, یہ حضرات یہ بتائیں کہ جو ان کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کرتے ہیں. یہ ایک سوال اس قومی اسمبلی, جو بھی آدمی آفس ہولڈر ہے اس ملک میں, وہ یہ بتا دے میرے جو اخراجات ہیں میں کہاں سے پورے کرتا ہوں, میری کون سی آمدن ہے, اگر آمدن ہے تو ٹیکس ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اثاثوں کو چھوڑ دیں ایک طرف, اثاثے تو میرے دادا اور پردادا بنا کے چلے گئے تھے, انگریزوں نے دیے تھے اور نہیں دیے تھے, وہ بات ایک طرف رکھیں, یہ سوال کریں. کیونکہ آج آپ یقین کریں جس حد کی کرپشن آج ملک کے اندر ہے, اس کی تاریخ میں کوئی اس قسم کی نوعیت کی کرپشن نہیں تھی. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جس نہج پہ آج کرپشن پہنچ گئی ہے, ایسی کرپشن میں نے کم از کم پچھلے 35 سال کے اندر نہیں دیکھا. اس طرح کی باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں کہ جناب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے جو یہ کیا جائے گا, مگر اس کے لیے بڑی ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے. تو یہ تو کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان دلوں میں اتنا دم ہے کہ یہ ہاتھ ڈال سکیں. یہ تو نئے ایشوز بجائے اس کے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا جائے, وہ NFC 18ویں ترمیم, وہ اور چیزوں کو کنٹروورسی کو کھولنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو ریفارم تو بڑا میسو کرنا پڑے گا, لیکن آپ یہ سلیکٹیو بات نہیں کر سکتے. اگر آپ NFC کی بات کرتے ہیں اس کا ایک ہولسٹک آپ کو ریویو کرنا پڑے گا, ایک ہولسٹک سلوشن آپ کو دینا پڑے گا. ورنہ جو اخراجات آج صوبوں کے ہیں, جب ان کو رقم نہیں ملے گی وہ اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ وہ قرضہ لینا شروع کر دیں گے.
تو پھر ملک ایسے دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں، مگر یہ بحث اور مباحثہ جو ہے، ڈسکورس جو ہے، بڑے اچھے ماحول میں چاہیے. وہ ماحول کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا تو کون بنائے گا ماحول؟ دیکھیں ہماری تو جو کوشش ہے، میں نے آپ کو بتایا، جو نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہے اس کا یہی ہماری کوشش ہے کہ ایک ریفارم کا پلان ملک کے سامنے دیا جائے. جو ملک کے ایشوز ہیں ان پہ سلوشنز دیے جائیں، سلوشنز کی بات کی جائے، حل تلاش کیا جائے. ہم ہمیشہ مسئلے کو ریپیٹ کرتے ہیں، پرابلم کو ریپیٹ کرتے ہیں. میں کوئکلی سلوشنز کی طرف آتا ہوں. ہمیں شروع میں جو ہے ہم نے ایک نئے شوکت عزیز ڈھونڈ کے لائے ہیں، محمد اورنگزیب صاحب. کوئی بھی پاکستان کا بھلا کرے تو ہم اس کو دعا ہی دیں گے. تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے ایک دم سے کہ یہ سارے جو لاس گیونگ انٹرپرائزز ہیں یہ بھی بیچ کے ٹھیک کر دیے جائیں گے اور IMF سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وہ بڑا سمپل، ایک سمپلسٹک قسم کا ایک ہمیں یہ خواب سے دکھایا گیا. مگر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کے اندر، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جونیئر لوگ وزارتوں میں ڈال دی ہیں، 3 وزارتیں دے دی ہیں، اور وہ کیسے معاملہ چلے گا. پھر اس سال ڈار صاحب ہی نہیں قابو آ رہا ہے. لیٹسٹ یہ ہے کہ پہلے تو وہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن میں بھی تھے، اب وہ پتہ چل رہا ہے CCI میں بھی ہیں. تو یہ آپس کے مسائل ہی نہیں حل ہو پا رہے. تو یہ کیسے کوئی آپ دیکھتے ہیں اکنامک ڈلیوری کوئی ہوتی بھی؟ نہیں، مجھے بالکل نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ سوچ نہیں ہے جس کی آج ضرورت ہے. ہم عہدوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی کرسی مل جائے. بھائی ہم سب ان کرسیوں پر پہلے رہے ہیں، ہم سے مسائل حل نہیں ہوئے. تو آج وہ کون سی سوچ لے کر آپ آئے ہیں کہ آپ یہ حل کر لیں گے؟ آج اورنگزیب صاحب کا فائنانس منسٹر بننا اس بات کا اعتراف ہے کہ سیاسی نظام کے اندر کوئی شخص بھی نہیں ہے جو آپ کی معیشت کو ہینڈل کر سکے. وہ آئے ہیں، بینکر ہیں، وہ IMF کو مینج کر لیں گے، لیکن ایک اکنامک ویژن جو ہے وہ تو آخر حکومت نے دینا ہوتا ہے. حکومت کے اندر کیا وہ صلاحیت ہے؟ ہم SIFC پہ کافی ہم نے انحصار رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے مسائل کا حل آئے گا. SIFC آپ کو ایک حد تک کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ کمفرٹ دے سکتے ہیں کہ ملک میں معاملات جو ہیں وہ آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے، پالیسی جو ہے حکومت بدلنے سے تبدیل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے آج آپ کو سب سے پہلے ایک اپنا حکومت کو اپنا ایک ریفارم پلان دینا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وزراء کو 5 سال کا پلان دے دیا گیا ہے. ذرا وہ عوام کے سامنے بھی رکھ دیں کہ ان کو کیا آپ نے ٹارگٹس دیے ہیں، کون سے KPIs ہیں، کون سے انیشیٹو ہے، کون سے ویژن ہے جس پر آپ کے وزراء کام کریں گے 5 سال کے لیے. آپ نے اور مفتاح نے پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑا کام کیا ہے. جی بالکل، یہ باتیں سب کرتے ہیں. آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کرنا سب سے بڑا آپ کا چیلنج جو ہے وہ آپ کی یہ جو پاور ڈسکوز ہیں، سب سے بڑا لاس یہاں پہ ہو رہا ہے اور پورا اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام برداشت کرتے ہیں. بل عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئے. گیس کا بھی یہی حال ہے. گیس کی دونوں کمپنیز جو ہیں ان کو سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ ہم پرانے دکانیسی طریقے سے ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کو ریلویز ہے اور PIA ہے. یہ 2 ادارے، یہ 10-12 ادارے ہیں، ان پہ آپ کام کریں، لیکن عقل مندی سے کام کرنا پڑے گا. ایک ڈسکو پرائیویٹائز کریں، دیکھیں کیسے وہ ہوتا ہے، اس کا مارکیٹ میں ایک امپریشن جائے گا. اور ہم نے ماضی میں بہت سے ہم نے یہ مواقع کھوئے ہیں. دنیا کی سب سے بہترین جو کمپنی تھی، یوٹیلٹی کمپنی جو شنگھائی الیکٹرک، وہ پاکستان میں آنا چاہتی تھی. ہم نے ہر طریقے سے ان کا راستہ روکا. میں خود وزیر اعظم تھا. ہر طریقے سے راستہ روکے گا یہ کمپنی ملک میں آ کے. وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو شیئر بکے ہوئے تھے ان کو خریدنا چاہتے تھے. ہم نے صرف کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینا تھا، ہم وہ بھی نہیں دے پائے. میں کوئکلی چاہوں گا، ٹائم تھوڑا ہے، کہ ایک اور یہ ایشو آیا ہے کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ایویشن اور ایئرپورٹ کے اوپر جو یہ ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں، تو وہ ٹیکس ایگزمپشن. تو یہ کیوں، یہ پہلے یہ کہا گیا کہ جناب ایگزمپشن بند کرنی ہے، تو اب جب یہ اس طرح لوگوں کو آپ فیملی سلور کہہ لیں، فیملی جنگ کہہ رہے ہیں، آپ دینے جا رہے ہیں، مگر جب اس طرح کی پروفٹ مارجن کر کے دیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ دیکھیں، آپ جو اس کو سمجھیں، فیملی سلور سمجھیں یا فیملی جنگ سمجھیں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جیب سے پیسے ادا کر کے ایک پور کوالٹی کی
ایئر لائن بھی ہماری ہے اور ہمارے ایئرپورٹس بھی ہیں. اگر کوئی ایسا نظام آ جاتا ہے جس میں ایک اچھا آپریٹر، ورلڈ کلاس آپریٹر آتا ہے، وہ آپ کی ایئر لائن چلاتا ہے یا ایئرپورٹ چلاتا ہے، اس میں ٹیکس ایگزمپشن دینا ایک انسینٹیو ہے، آپ دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے بھی جو شخص یہ ادارے لے گا اس کو اتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ڈیپریسیشن زیادہ ہوگی، وہ ٹیکس اس کا برڈن آئے گا ہی نہیں آپ کو. تو یہ ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے، ورنہ آپ کیا دے رہے ہیں کسی کو انسینٹیو کی یہ ادارے خریدیں؟ وہ ہم بالکل آپ نے کہا دیا جاتا ہے، پر ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ پہلے وہ جو آئی پی پیز کے جو کیے گئے ہیں ابھی تک گلے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جن ٹرمز کے اوپر کیے گئے ہیں اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، سو وہ ایگزمپشنز اس وقت دینا آسان ہوتا ہے، بعد میں کھٹنا بڑا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنا قیمتی وقت کیا، آپ کے لیے شکریہ. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.